अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्रॉमिस किसको कहते हैं, फिर एग्रीमेंट किसको कहते हैं और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट को तफसील से पढ़ेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। द प्रॉमिस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉर्मली अंडरस्टूड एज सिमिलर वर्ड्स, दे समटाइम यूज इंटरचेंजेबली। पहली बात तो यहाँ पर ये याद रख लें कि प्रॉमिस और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये तीनों के तीनों एक जैसे अल्फाज समझे जाते हैं और इनको ये समझा जाता है कि ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं। हालांकि इन तीनों में कुछ फ़र्क है, माइनर से डिफरेंसेस हैं तीनों में। तो वो माइनर से डिफरेंसेस क्या हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं प्रॉमिस को। प्रॉमिस क्या चीज़ है? अ प्रॉमिस इज़ अ कमिटमेंट बट नॉट यूजुअली इन राइटिंग। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि प्रॉमिस कमिटमेंट को कहते हैं। कमिटमेंट करना, किसी से कोई वादा कर लेना, तो कमिटमेंट या प्रॉमिस एक ही चीज़ है। मगर प्रॉमिस या कमिटमेंट जो होता है वो, उसके बारे में ये ख़ास बात लिखी है कि यूजुअली नॉट यूजुअली इन राइटिंग, यानी कि प्रॉमिस ऐसी चीज़ है जो राइटिंग में नहीं होती, ये वर्बल होती है। आम तौर पर ये वर्बल होती है और ये कमिटमेंट है। और ये क्या है कि प्रॉमिस इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, और ये जो प्रॉमिस होता है वो ट्रस्ट पे बेस करता है। इफ़ ब्रोकन कैन ब्रेक अ हार्ट और टू एंड कॉज इररिपेरेबल डैमेज टू रिलेशनशिप। तो पहली बात यहाँ पर ये नज़र आई कि प्रॉमिस एक कमिटमेंट है जो राइटिंग में नहीं होता, वर्बल होता है। दूसरी बात कि प्रॉमिस ज़्यादातर ट्रस्ट की बेस पर होता है, और अगर प्रॉमिस को ब्रेक किया जाए तो उससे आप किसी के दिल दुखाते हैं या उससे इररिपेरेबल डैमेज हो जाता है रिलेशनशिप में, यानी आपके रिलेशनशिप या आपके ताल्लुकात इससे मुतासिर होते हैं। ये है प्रॉमिस। और किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉमिस कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते। इफ़ यू ब्रेक अ प्रॉमिस द यूजुअल रिएक्शन इज़ एंगर। जब भी आप प्रॉमिस को ब्रेक करेंगे तो इसका यूजुअल रिएक्शन क्या होगा? एंगर होगा। When someone offers and others show willingness, it is called promise. अब ये आपके सामने ये प्रॉमिस की एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है, यूं समझ लें आप। प्रॉमिस दरअसल क्या चीज़ है? प्रॉमिस है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी कि किसी ने कुछ रिक्वेस्ट की, कुछ बताया, कुछ ऑफ़र किया, कोई चीज़ समझाई और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया या यस कह दिया, तो ये प्रॉमिस हो जाएगा। तो प्रॉमिस, वैसे तो प्रॉमिस कमिटमेंट को कहते हैं, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो प्रॉमिस है बेसिकली ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि जी मैं कल 4 बजे जो है वो क्लास लूँगा, और आप लोगों ने कहा कि डन। तो जो मैंने कहा कि कल 4 बजे क्लास लूँगा, ये हुई ऑफ़र, और आपने जो डन कहा ये हुआ एक्सेप्टेंस। तो ये पूरा मिलकर बन गया प्रॉमिस। अगर सिर्फ मैंने ये कहा कल मैं 4 बजे क्लास लूँगा और आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई, डन नहीं हुआ, तो ये प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ। या आपकी तरफ से डन तो हो गया लेकिन मेरी तरफ से कोई ऑफ़र भी नहीं आई थी, तो ये भी प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्रॉमिस को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि वो बाई डायरेक्शनल हो। बाई डायरेक्शनल कैसे हो? कि एक तरफ से ऑफ़र आएगी और दूसरी तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस होगी। ऑफ़र जो है उसको हम प्रपोजल भी कहते हैं। ये ऑफ़र या ये प्रपोजल क्या है? अ स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट और एडवाइस और इंस्ट्रक्शन और ओरल या रिटन इंडिकेटिंग अ प्लान ऑफ डूइंग समथिंग। कोई भी स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, एडवाइस जो कि किसी चीज़ के करने का कोई प्लान बता रही हो, उसको ऑफ़र कहते हैं, उसको प्रपोजल भी कहते हैं। ऑफरर उस पर्सन को कहते हैं जिसने ऑफ़र दी होती है, और ऑफरी उस पर्सन को कहते हैं जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यूँ समझ लें कि ऑफरर की तरफ से ऑफ़र जाएगी ऑफरी को। मैं रिपीट करता हूँ, ऑफरर की तरफ से ऑफ़र जाएगी ऑफरी को, और ऑफरी उस ऑफ़र को
ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا. اگر ایکسیپٹ کرے گا تو پرومس کمپلیٹ ہو جائے گا, اگر ریجیکٹ کرے گا تو پرومس کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو پرومس کی اگر میتھمیٹیکل ایکویشن آپ نے سمجھ لی ہے تو اب یہ ایک بلاک ڈائیگرام ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آفرر ہے اور یہ ایک پرسن ہے دوسرا آفری. آفرر نے ایک آفر بھیجی آفری کو اور آفری نے اس کی ایکسیپٹنس دی آفرر کو. تو یہ ہوا پرومس. تو if the offeree accepts the offer, this acceptance is known as promise. However, it is absolutely ethical binding, not the legal binding. ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ لیگلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ صرف ایتھیکل بائنڈنگ ہے, یعنی اخلاقی بائنڈنگ ہے. لیگل بائنڈنگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ یوزولی ریٹن فارم میں نہیں ہوتا. اب ذرا ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں. آپ نے یہ پرومس دیکھ لیا, اب میں آپ کو ایگریمنٹ سمجھا رہا ہوں. ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ when a person offers something to other person and the concerned person accepts the proposal with some consideration, this commitment is known as agreement. یعنی ایگریمنٹ میں ایک خاص بات کیا ہے کہ پرومس جو تھا اگر اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر لی جائے جس کو ہم کہتے ہیں کنسیڈریشن, تو پرومس پلس کنسیڈریشن ایگریمنٹ کہلائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنسیڈریشن کیا ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے کنسیڈریشن کا مطلب ہے گین, اینی ٹائپ آف گین. مثال کے طور پر کوئی پرومس تھا کہ بھائی میں یہ کروں گا, دوسرے نے کہا کہ ڈن, تو یہ تو پرومس ہو گیا. لیکن پرومس کے ساتھ ساتھ اگر کنسیڈریشن ڈال دی جائے کہ بھائی میں یہ کروں گا لیکن میں اس کے اتنے پیسے لوں گا, اور دوسرا کہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ڈن ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ جو میں نے پیسے کی بات کی یا میں نے کوئی بھی قسم کا گین لیا, چاہے وہ پیسے کے معاملے میں ہو چاہے کسی بھی طرح کا ہو, گین ہو, اس گین کے ساتھ اگر پرومس ہو تو اس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں. تو ایگریمنٹ کی میتھمیٹیکل ایکویشن ہوئی پرومس پلس کنسیڈریشن. لیکن ہمیں پتہ ہے پریویس اس سے سلائیڈ سے کہ خود پرومس ہوتا ہے آفر پلس ایکسیپٹنس. تو اگر پرومس ہے آفر پلس ایکسیپٹنس تو اس میں اس پرومس کی جگہ آفر پلس ایکسیپٹنس ڈال دوں تو ایگریمنٹ کی میتھمیٹیکل ایکویشن بن جائے گی پرومس پلس ایکسیپٹنس پلس کنسیڈریشن. یہ ہمارے پاس ایگریمنٹ آ جائے گا. Similar to promise, agreement is not a legal binding. However, it is not just a moral commitment but more than this. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہمیں سمجھنی ہے, وہ یہ کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی, لیکن وہ پرومس سے کچھ اوپر کی چیز ہوتی ہے. یعنی پرومس سے زیادہ ویٹیج ہوتا ہے ایگریمنٹ کا, لیکن کانٹریکٹ کے مقابلے میں کم ویٹیج ہوتا ہے ایگریمنٹ کا. ایگریمنٹ عام طور پہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور وربل بھی ہو سکتا ہے, مگر ریٹن ہو یا وربل ہو اس کی لیگل بائنڈنگ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں کوئی لیگل ارینجمنٹ نہ شامل کیے جائیں. تو ایگریمنٹ لیگل بھی ہوتا ہے, وربل بھی ہوتا ہے, پرومس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے, لیکن لیگل بائنڈنگ اس کی نہیں ہوتی, بٹ پرومس سے زیادہ ویٹیج رکھتا ہے وہ. اب آتے ہیں کانٹریکٹ پہ. کانٹریکٹ کی میتھمیٹیکل اگر ایکویشن دیکھیں تو کانٹریکٹ کیا چیز ہے, اس میں یہ ایگریمنٹ کے ساتھ لا بھی آ گیا. اب آپ دیکھیں ایگریمنٹ ہے پلس انفورسمنٹ بائی لا, اگر ان دونوں کو ساتھ ملا دیں تو پھر یہ کانٹریکٹ بنے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ ایگریمنٹ خود کیا ہوتا ہے, ایگریمنٹ خود ہوتا ہے پرومس پلس کنسیڈریشن, اور پرومس خود کیا ہوتا ہے, پرومس ہوتا ہے آفر پلس ایکسیپٹنس. تو کانٹریکٹ بنا آفر پلس ایکسیپٹنس پلس کنسیڈریشن پلس لا. یہ ہے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن. کانٹریکٹ جو ہے وہ اصل میں لیٹن ورڈ ہیں دو, ایک کا نام ہے کانٹریکچی اور ایک ہے کانٹریکشی اور ایک ہے ٹریکٹر. ان دونوں کو جوائن کر کے بنتا ہے کانٹریکٹ, اور کانٹریکٹ کی میں نے آپ کو یہ لیگل میننگ بتا دی. تو اب کیا ہے, کانٹریکٹ از یوزولی ان ریٹن فارم. کانٹریکٹ
रिटन फॉर्म में होता है, यूजुअली नहीं, बल्कि इसको यूजुअली को आप सही कर लें, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज भी इन अ रिटन फॉर्म होता है, ये यूजुअली नहीं है, ऑलवेज है। और दूसरी बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आमतौर पे विटनेस भी होते हैं, यानी दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं फला माल बेचूंगा, दूसरा कहे मैं फला माल खरीदूंगा, तो एक ने ऑफर दी, दूसरे ने एक्सेप्ट की, एक ने माल बेचने का गेन, उस यानी एक को माल बेचने के पैसे मिलेंगे तो पैसे मिलना गेन हुआ, गेन का मतलब कंसिडरेशन, दूसरे को पैसे के बजाय माल मिलेगा तो माल भी एक गेन हुआ और गेन का मतलब कंसिडरेशन, यानी सेलर को भी कोई ना कोई कंसिडरेशन मिल रही है और बायर को भी कोई ना कोई कंसिडरेशन मिल रही है। अच्छा, अब ये दोनों के दरमियान ये हो गया एग्रीमेंट, उसने कहा मैं माल बेचूंगा, उसने कहा मैं माल खरीदूंगा, दोनों ने लिख लिया, ये हो गया एग्रीमेंट। लेकिन अगर इस एग्रीमेंट के साथ साथ दो विटनेस भी आ जाएं, वो भी इस पे ऊपर साइन कर दें, गवाहों के सामने ये बात हो जाए, या एफिडेविट के ऊपर ये बात हो जाए, एफिडेविट के ऊपर बात हो जाएगी तो क्या होगा कि कोई लॉयर या कोई क्या कहते हैं ओथ कमिश्नर उस पर अपनी स्टैम्प लगाएगा, तो अब ये लीगल, इसमें लॉ भी शामिल हो गया, यानी ये जो मैं आपको बता रहा था ये लॉ भी इसमें शामिल हो गया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट असल में तो एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन एग्रीमेंट में अगर आप कुछ विटनेसेस को शामिल कर दें और कुछ आप लीगल चीज़ों को यूज़ कर लें, ओथ कमिश्नर का स्टैम्प आ जाए या एफिडेविट आ जाए, तो फिर ये एग्रीमेंट से बढ़कर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर नोट करें तो आप देख सकते हैं कि ये है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो बन गया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस को यहाँ पुट करें तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, ये बन गया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को यहाँ पुट करें और उसमें डालें लॉ, तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इस सब्जेक्ट में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये आपको मैंने प्रॉमिस समझाया और एग्रीमेंट समझाया, लेकिन असल में हमें कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, क्योंकि आगे जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जाकर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो बिजनेसेस में कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है और कॉन्ट्रैक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और कॉन्ट्रैक्ट की लीगल बाइंडिंग्स क्या होती हैं। तो हमें दरअसल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है आगे। और अब हम यहाँ पर आते हैं, ये है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बुनियादी तौर पर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होते हैं वो ये कुछ 5-6 लिखे हुए हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसमें कंसीडरेशन होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और सर्टेनिटी होनी चाहिए। और यहाँ एटसेट्रा जो लिखा हुआ है, इस एटसेट्रा से ये पता चल रहा है आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हो सकते हैं, मगर ये मेन इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम वन बाय वन ये हर एलिमेंट उठाएंगे, यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस को डिटेल में देखेंगे, फिर कंसीडरेशन को, फिर कैपेसिटी को, सबको वन बाय वन अब हम देखते जाएंगे ताकि आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आप देखें, मैंने आपको कहा कि इससे पहले बता दिया था कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफ़र होती है, एक ऑफरर होता है और एक ऑफरी होता है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक ऑफरर ने एक ऑफ़र दी ऑफरी को। अब ऑफरी जो है उसके पास हमेशा 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर ये इसको आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड को सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा है ना, द ऑफरी हैज़ 2 ऑप्शंस, 2 नहीं होता, 3 ऑप्शंस होते हैं ऑफरी के पास। और वो 3 ऑप्शन क्या होते हैं? या तो वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, या वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर दे, या वो ऑफ़र को मॉडिफाई कर दे। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि जी मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ और वो 5 लाख की बेचूंगा, ये मैंने ऑफ़र दी। अब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कहते हैं डन, मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई। या आप कहते हैं नहीं, मुझे ख़रीदनी ही नहीं है, तो आपने रिजेक्ट कर दी।
یا آپ نے کہا نہیں 5 لاکھ کی تو نہیں 4 لاکھ کی دے دیں, یعنی آپ نے آفر کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, ریجیکٹ بھی نہیں کیا, بلکہ ماڈیفائی کر دیا. تو ہمیشہ جو آفری ہوتا ہے اس کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں, یا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, یا وہ ریجیکٹ کرتا ہے, یا وہ ماڈیفائی کرتا ہے. اگر آفر کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, یعنی جو آفر میں نے لگائی, جو آفر آفرر نے دی, آفری اگر اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لے, بالکل کوئی بھی اس میں چینجز نہ کرے, ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لے, تو اس کو کہتے ہیں مرر امیج رول آف ایکسیپٹنس, یا مرر امیج ایکسیپٹنس کہتے ہیں. سمپلی مرر امیج ایکسیپٹنس کا مطلب ہے جیسی آفر دی گئی تھی ویسی ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لی گئی. اس کو کہتے ہیں مرر امیج ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے بھائی. دوسری کیا ہے؟ دوسری تھی کہ آفر کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. اگر آفر کو ریجیکٹ کر دیا تو اصل میں وہ بات ہی ختم ہو گئی, یہ پرومس آگے ہی نہیں بڑھا. یعنی ایک آفرر نے آفر دی اور آفری نے اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا, تو یہ نہ تو پرومس آگے اسٹیبلش ہی نہیں ہوا. جب پرومس ہی اسٹیبلش نہیں ہوا تو پھر آگے ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی یہ تو ریجیکٹ ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. تیسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ آفر کو ماڈیفائی کیا جائے. تو یہ جو آپشن ہے ماڈیفائی کیا جائے, اس کے لحاظ سے اب آفر کی ہم کچھ ٹائپس پڑھتے ہیں, تو وہ ٹائپس میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی آفر کی ٹائپس کیا کیا ہیں. دیکھیں یہ لکھا ہے ٹائپس آف آفر. ایک آفر کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک آفر. اسپیسیفک آفر کیا ہوتی ہے؟ اسپیسیفک آفر وہ ہوتی ہے جو کسی اسپیسیفک پرسن کو یا کسی اسپیسیفک گروپ کو دی جاتی ہے, وہ جنرل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں اپنے ایک دوست کو کہتا ہوں کہ تم میری گاڑی خرید لو, تو یہ والی آفر میرے دوست کے لیے ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تم میری گاڑی خرید لو, میں نے سب کو نہیں کہا. تو اسپیسیفک آفر سمپل سی آفر ہوتی ہے جو کسی پرٹیکولر پرسن کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر نیچے اگزامپل بھی ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یا میں اگر اپنا گھر بیچ رہا ہوں تو میں نے کسی کو کہا کہ بھائی میں تمہیں گھر جو ہے وہ 1 کروڑ روپے میں دے سکتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو بھی مجھے 1 کروڑ روپے دے گا میں اس کو دے دوں گا گھر. میں نے ایک خاص بندے کو آفر دی ہے. تو اسپیسیفک آفر وہ ہوتی ہے جو کسی خاص پرسن کو دی جاتی ہے, یا سم ٹائم اسپیسیفک آفر وہ ہوتی ہے جو کسی خاص گروپ کو دی جاتی ہے. اب گروپ سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی شاپ کے اوپر فرض کریں لکھا ہوا ہے کہ وی ول گیو ڈسکاؤنٹ ٹو اقرا اسٹوڈنٹس اونلی. اس کا مطلب وہ شاپ کیپر آفر دے رہا ہے کہ ہم یہاں پر شاپ پہ ڈسکاؤنٹ دیں گے اقرا کے اسٹوڈنٹس کو صرف. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ گروپ آف پرسن ہے, ایسا گروپ جو اقرا کا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا, اس کے لیے آفر ہے, بلکہ اور باقی سب کے لیے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ گروپ آف پرسن کو بھی آفر دی جا سکتی ہے. یا مثال کے طور پر ایک اور اگزامپل لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ یو فون کوئی وہ نکالتا ہے, پیکج نکالتا ہے, یا کوئی پبلسٹی کرتا ہے کسی خاص آفر کی, تو وہ کہتا ہے کہ یہ آفر کراچی والوں کے لیے ہے, یا یہ آفر جو ہے وہ لاہور کے لیے ہے, یا یہ آفر فلاں کے لیے ہے. تو اگر یہ کہتا ہے کہ یہ آفر صرف کراچی کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو آفر دی جا رہی ہے. تو یہ ساری آفر اسپیسیفک آفر کہلاتی ہیں جو کسی خاص پرسن کو دی جائے, یا کسی خاص گروپ کو دی جائے, یا کسی خاص علاقے میں دی جائے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک آفر. ایک ہوتی ہے جنرل آفر. جنرل آفر یہ ہے کہ بھائی میں اپنی گاڑی بیچنا تو چاہ رہا ہوں مگر میں کسی خاص بندے کو نہیں بیچنا چاہ رہا, بلکہ میں نے OLX پہ ایڈ لگا دیا کہ میں یہ گاڑی بیچنا چاہ رہا ہوں. اب OLX پہ ایڈ لگا دیا, دنیا بھر میں جو بھی میرا ایڈ دیکھے گا اس کے لیے یہ آفر ہے میری کہ میں یہ گاڑی بیچنا چاہ رہا ہوں. اب وہ آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو آ جائے گاڑی خرید لے. تو یہ سم ٹائم جو جنرل آفر ہوتی ہے یہ بعض دفعہ کورٹ کے اندر یا عدالت کے اندر کانٹریکٹ کی طرح کلیم بھی بن جاتی ہے. اس کی یہاں پر ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے, اور یہ ایگزامپل کے ساتھ لکھا ہے ایکچوئل کیس. یہ ایک ایکچوئل کیس ہے. ایک 1890
کی بات ہے یہ 1890 ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے. 1890 میں انگلینڈ کی ایک کمپنی تھی جو فارماسیوٹیکل کمپنی تھی, اس کا نام تھا کاربولک اسمال بال کمپنی. انگلینڈ کی کمپنی تھی اور یہ 1819 کا واقعہ ہے. اس کمپنی نے ایک ٹیبلٹ بنائی اور اس ٹیبلٹ کا نام رکھا اس نے اسموک بال. اسموک بال جو ٹیبلٹ ہے اس کمپنی نے ایک اخبار میں ایک اشتہار دیا. اب اخبار میں اشتہار دیا تو یہ کون سی آفر ہو گئی؟ جنرل آفر ہو گئی. اس نے اشتہار دے کر کہا کہ ہماری یہ ٹیبلٹ جو ہے یہ انفلوئنزا کے پیشنٹ کے لیے ہے, اور اس نے یہ کہا کہ انفلوئنزا کے پیشنٹ ہماری اس ٹیبلٹ کو یوز کریں اور 3 مہینے تک یوز کریں, اور اگر ان کو ٹھیک نہیں ہوگا انفلوئنزا تو ہم ان کو 100 پاؤنڈ کا ریوارڈ دیں گے, 100 پاؤنڈ ہم انعام دیں گے اگر ٹھیک نہیں ہوا ہماری ٹیبلٹ سے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ اخبار کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پورا فل پیج کا ایڈ ہے اور یہ اس زمانے کا اخبار ہے 1890 کا. تو یہ کمپنی نے اپنی انفلوئنزا کی ٹیبلٹ بنائی اور اس نے کہا کہ یہ یوز کریں آپ, اور اگر اس سے ٹھیک نہ ہو تو ہم آپ کو 100 پاؤنڈ دیں گے. ریممبر یہ 100 پاؤنڈ 1890 کے 100 پاؤنڈ ہیں جو کہ کروڑوں روپے ہیں. اینی وے, یہ اخبار میں ایڈ دیکھ کر ایک خاتون تھی, ایک لیڈی تھی جس کا نام تھا کارلل. یہ کارلل, اس نے جو ہے وہ, اس کو انفلوئنزا تھا, اس نے 3 مہینوں تک اپنی اس ٹیبلٹ کو یوز کیا لیکن اس کا انفلوئنزا ٹھیک نہیں ہوا. جب ٹھیک نہیں ہوا تو اس نے اس کمپنی پہ کلیم کیا کہ مجھے آپ 100 پاؤنڈ دیں. کمپنی نے اس کو جواب نہیں دیا. یہ بہت سارے کمپنی کو خط لکھتی رہی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں موبائل فون یا ای میل نہیں ہوتا تھا, خط لکھتے تھے. تو خط لکھتی رہی لیکن اس کا کوئی جواب اس کمپنی نے نہیں دیا. بہرحال پھر اس مسز کارلل نے ایک لائر ہائر کیا اور یہ کورٹ چلی گئی, اور کورٹ نے مقدمہ اس نے دائر کیا کہ اخبار میں ایک ایڈ آیا تھا اور اس طرح سے اس نے کلیم کیا تھا اور میں نے یہ ٹیبلٹ یوز کی اور مجھے ٹھیک نہیں ہوا, مجھے 100 پاؤنڈ دلائے جائیں. تو کورٹ میں یہ مقدمہ چلا پورا, اور مقدمہ چلنے کے بعد وہ کمپنی مقدمہ ہار گئی اور کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ 100 پاؤنڈ دیے جائیں. اور اس زمانے میں 100 پاؤنڈ اتنے زیادہ تھے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ بک گئی, اور کمپنی نے اپنے بہت سارے ایسیٹس بیچے اور بیچنے کے بعد یہ 100 پاؤنڈ اس لیڈی کو دیے. اور یہ ایک ٹرو اسٹوری ہے. آپ چاہیں تو آپ گوگل پہ صرف یہ لکھ دیں کاربولک اسموک بال کمپنی 1890, گوگل پہ آپ لکھیں تو آپ کو ویکیپیڈیا پہ پوری اسٹوری نظر آئے گی, اور یہ ٹرو اسٹوری ہے اور اس میں بڑی ڈیٹیل آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو ٹائپ آف آفر تھی یہ جنرک آفر تھی. اس سے پتہ چلا کہ جنرک آفر سم ٹائم کورٹ میں چیلنج بھی ہو جاتی ہے. اچھا جی, تیسری ہم آفر لیتے ہیں, یہ ہے کاؤنٹر آفر. کاؤنٹر آفر کیا ہے؟ کاؤنٹر آفر یہ ہے جو آپ کو اس سے پہلے میں نے یہاں بتایا تھا کہ اگر آفری چاہے تو آفر کو ماڈیفائی کر سکتا ہے. تو جب ماڈیفائی کرتا ہے تو اس سے ایک آفر جنریٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر آفر. اب کاؤنٹر آفر کا مطلب کیا ہے؟ کاؤنٹر آفر کا مطلب یہ کہ فرض کریں یہ ہے آفرر اور فرض کریں یہ ہے آفری. آفرر نے ایک آفر یہاں پر بھیجی, اس نے کیا کیا؟ آفر کو ماڈیفائی کیا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں بلکہ مجھے یہ چیز ایسے چاہیے مجھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں اب اس نے آفر دے دی. یوں کہہ لیں کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی مجھے 10 روپے میں فلاں چیز بیچنی ہے, اس نے یہ آفر دی. اس نے کہا نہیں مجھے 10 روپے میں نہیں, مجھے تو 8 روپے میں یہ چیز چاہیے. تو اب یہ جو 8 روپے ہیں یہ دراصل اس کی طرف سے آفر گئی ہے. تو اب دیکھا جائے تو پہلے آفرر یہ بندہ تھا, اس نے آفر یہاں بھیجی اور یہ آفری تھا, لیکن اس نے اس آفر کو ماڈیفائی کر دیا. تو اب یہ آفرر بن گیا, یہ والا بندہ آفرر ہے, اور اب یہ آفری بن گیا اور یہ نئی آفر یہ والی ہے. اس نئی آفر کو اگر یہ بندہ ایکسیپٹ کر لے تو یہ نئی آفر کے لحاظ سے کانٹریکٹ بنے گا. تو یہ جو نئی آفر ہے اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر آفر. پہلی آفر کو کاؤنٹر آفر نہیں کہتے, نئی آفر کو کاؤنٹر آفر کہتے ہیں.
اور یاد رکھ لیں جب بھی کاؤنٹر آفر بنے گی تو وہ پریویس والی آفر میں ماڈیفیکیشن کے بعد بنے گی, اور جب بھی کاؤنٹر آفر بنے گی تو جو آفرر ہوگا وہ آفری بن جائے گا اور جو آفری ہوگا وہ آفرر بن جائے گا. یہ اصل میں آپ کو مجھے سمجھانا تھا. تو اس کا اب آپ یہاں پر اگر خالی نوٹ کریں تو کاؤنٹر آفر میں کیا لکھا ہے, اف این آفری ڈز ناٹ ایگری ٹو دا ٹرمز آف اے کانٹریکٹ the offeree may modify the terms and make a counter offer. When the offeree makes a counter offer, this signals a rejection of the original offer, even if the original offer was not formally rejected. Now the roles of the parties is changed. The offeree becomes the offerer and vice versa. تو یہ counter offer ہو گئی جی. اس counter offer کی یہاں example بھی دیکھیں, لکھا ہوا ہے Bob asked Linda, will you purchase my car for $10,000? Linda replies, I will purchase your car if you sell it for $8,000. In this case, the offer of Linda is called counter offer. بات میرا خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. تو یہ آفر کی تھرڈ ٹائپ ہوئی کاؤنٹر آفر. اگلی ٹائپ ہے کراس آفر. کراس آفر جو ہے نا وہ آپ آج کل کے دور میں اب پاسبل نہیں ہے. کراس آفر اصل میں ایسی ہے آفر ہوتی ہے کہ آفرر اور آفری دونوں ایک دوسرے کو سیم آفر دیں, لیکن اس طرح سے سیم آفر دیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی آفر کا پتہ نہ ہو. اب مثال کے طور پر یہ بات آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے. فرض کریں کہ ایک آفرر نے ایک لیٹر لکھا آفری کو کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہوں 1 کروڑ روپے میں, ٹھیک ہے, اور اس نے خط لکھا اور وہ خط اس نے پوسٹ میں ڈال دیا. مگر اسی دوران آفری نے ایک خط لکھا اور آفرر کو پوسٹ کیا کہ میں تمہارا گھر خریدنا چاہتا ہوں 1 کروڑ روپے میں. صحیح ہے, یعنی پرسن اے نے پرسن بی کو لکھا کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہوں 1 کروڑ روپے میں, اور پرسن بی نے پرسن اے کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میں تمہارا گھر خریدنا چاہ رہا ہوں 1 کروڑ روپے میں. تو دیکھا جائے تو اے نے بی کو جو آفر دی ہے, بی نے بھی اے کو وہی والی آفر دی ہے. سیم آفر دونوں نے ایک دوسرے کو دی, لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی آفر کا پتہ نہیں ہے. جب 2-3 دن کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے لیٹر ملیں گے تب دونوں کو ایک دوسرے کی آفر کا پتہ چلے گا. تو ایسی آفر جو کہ 2 پرسن کے درمیان میں ایک جیسی ہو مگر ان کو آپس میں پتہ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں کراس آفر. کراس آفر ظاہر ہے آج کل کے دور میں نہیں ہو سکتی کیونکہ اب وہ لیٹر والا دور ہے نہیں. اب ای میل ہے, واٹس ایپ ہے, فون ہے, تو لوگ جو بھی آفر کریں گے وہ فوراً سے پہلے پہنچ جائے گی, بجائے اس کے کہ دوسرا بھی وہ آفر کرے. تو ایسا ہو نہیں سکتا اب. تو اس لیے کراس آفر اب ویلڈ نہیں ہے, مگر کراس آفر پہلے ہوا کرتی تھی. اس کی اگزامپل وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پھر اس کے بعد ہے ایک آفر جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈنگ آفر. اسٹینڈنگ آفر وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ٹائم ڈیوریشن لکھا ہوتا ہے جو کسی خاص ٹائم تک کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آفر ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی یہ چیز آپ کو 10 روپے میں ملے گی مگر یہ 1 مہینے تک کی آفر ہے. آپ نے ایسے یو فون کے اشتہار بھی دیکھے ہوں گے کہ بھائی یہ ایک پیکیج آیا ہے اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے یہ آفر محدود مدت تک کے لیے ہے, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے. تو ایسی آفر جس میں کہ کوئی ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹینڈنگ آفر. اچھا ایک بات یہاں یاد رکھ لیں, بزنس کا ایک رول یاد رکھ لیں کہ تمام کی تمام آفر انفائنائٹ ٹائم کے لیے نہیں ہوتی. ہر آفر میں کچھ نہ کچھ ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد وہ آفر ایکسپائر ہو جاتی ہے. زیادہ تر آفر میں ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ یہ آفر 1 مہینے کے لیے ہے یا 1 سال کے لیے ہے یا 5 سال کے لیے ہے, لکھا ہوتا ہے. تو اگر لکھا ہوتا ہے تو وہ اسٹینڈنگ آفر بن گئی. لیکن اگر کسی آفر میں نہ لکھا ہو کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہے تو عام طور پر وہ 30 دن کے لیے آفر ہوتی ہے اگر نہ لکھا ہو تو. اب یہ الگ بات ہے کہ 30 دن کے بعد بھی کوئی شخص اس آفر کو کنٹینیو کرنا چاہے تو بھلے کر دے, مگر اگر وہ لیگلی 30 دن کے بعد وہ آفر کو کنٹینیو نہ کرے تو آپ لیگلی اسے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر آفر 30 دن کے بعد انویلڈ ہو جاتی ہے. یہ ہے اسٹینڈنگ آفر.
اچھا جی، اس کے بعد آپ اس کی اگزامپل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی اگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. اس کے بعد ایک آفر ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپلائڈ آفر. امپلائڈ آفر وہ آفر ہوتی ہے جو کہ کہی نہیں جاتی بلکہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. یعنی آپ سے آپ وہ آفر ہوتی ہے، آپ کو کوئی کہے گا نہیں کہ یہ آفر ہے، خود بخود آفر ہوتی ہے. اس نے یہاں پر ایک اگزامپل لکھی ہے، اس اگزامپل سے بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر سپوز کریں کہ ایک بس ہے یا ایک کوئی کوچ ہے، وہ ایک خاص روٹ پہ چلتی ہے. تو اگر بس آ کر اپنے اسٹاپ پہ رکے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس اپنے پیسنجرز کو یہ آفر دے رہی ہے کہ تم آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ڈیسٹینیشن پر چھوڑ دوں گی. یا بس کا جو ڈرائیور ہے جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پہ روکتا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈرائیور پیسنجر سے جو روڈ پر کھڑے ہیں ان سے کہتا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں، آپ کو ہم اگلی ڈیسٹینیشن پہ اتار دیں گے. لیکن وہ ڈرائیور خود سے کہے گا کچھ نہیں، ایک بس آ کے رکی، اس کا مطلب اس بس نے کوئی آفر دی ہے اور وہ آفر انڈرسٹوڈ ہے. اب ایک پیسنجر اس بس میں چڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، تبھی تو وہ اس میں آیا. تو یہ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی بس آ کر اسٹاپ پہ رکی ہے اور کوئی پیسنجر اس میں بیٹھ جائے اور جب بس کا کنڈکٹر آ کر اس سے پیسے مانگے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تم نے تو مجھے آفر تو دی نہیں تھی، پیسے کس بات کے مانگ رہے ہو، کیونکہ یہ آفر امپلائڈ آفر کہلاتی ہے. ایسی آفر جو کہ خود بخود سمجھی جا رہی ہوتی ہے وہ امپلائڈ آفر ہوتی ہے، جو کہی نہیں جاتی بلکہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہ آفر ہے. ایکسپریس آفر امپلائڈ آفر کے بالکل اگینسٹ ایک ایسی آفر ہوتی ہے جو ایکسپریس کی جاتی ہے، یعنی جو بتائی جاتی ہے، جو کہی جاتی ہے، جو بولی جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے منہ سے کوئی آفر دے یا لکھ کر آفر دے یا اخبار میں آفر دے یا ٹی وی پہ آفر دے تو وہ ایکسپریس آفر کہلاتی ہے. وہ انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ ایکسپریشن کے ساتھ کہی جاتی ہے. یہ ساری ہم نے آفر کی ٹائپس پڑھ لیں. اب ذرا آتے ہیں آفر کے لیپسز پہ. لیپسز کا مطلب ہے کہ وہ کون کون سی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ایک آفر ختم ہو جاتی ہے یا ایکسپائر ہو جاتی ہے. سب سے پہلا لیپس ہے بائی ریووکیشن آف آفر. یعنی اگر جو آفر ہے جس بندے نے دی ہے وہ بندہ خود ہی واپس لے لے آفر کہ بھائی میں نے یہ آفر دی تھی مگر اب میں یہ آفر واپس لے رہا ہوں، تو جب اس کو کہتے ہیں ریووکیشن. تو اگر کوئی آفر ریووک ہو جائے یا وڈرا ہو جائے تو وہ آفر لیپس ہو جاتی ہے، یعنی وہ آفر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا تو طریقہ یہ ہوا. دوسرا بائی ریجیکشن آف آفر بائی دا آفری. یعنی اگر کوئی آفری آفر کو ریجیکٹ کر دے، کہے کہ بھائی مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تب بھی وہ آفر لیپس ہو جاتی ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہوا لیپس کرنے کا. تیسرا بائی ایکسپائری آف ٹائم. اگر اس آفر کا ٹائم ایکسپائر ہو جائے تو ظاہر آفر خود بخود لیپس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. چوتھا بائی چینج ان لا. اگر کسی لا میں کوئی تبدیلی آ جائے تب بھی آفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک ہم کو ایگزامپل لیتے ہیں. سپوز کریں کہ اس یہاں پر ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے. فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے آفرر وہ سندھ کے اندر رہتا ہے اور ایک آفری ہے جو پنجاب میں رہتا ہے. سندھ کے بندے نے اور پنجاب کے بندے نے آپس میں ایک ڈیل کی. سندھ کے بندے نے کہا کہ میں تمہیں کول سپلائی کروں گا، کول یعنی کوئلہ، کول سپلائی کروں گا اور اتنے ٹن سپلائی کروں گا اور پر ٹن اتنا چارج لوں گا. اور پنجاب کے آفری نے اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ آفر ویلڈ ہو گئی. اب اس نے جو ہے وہ سپلائی کرنی شروع کر دی. لیکن ابھی ایک سمجھیں کہ ایک ٹرک ہی سپلائی کیا تھا یا کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے ایک لا بدل دیا اور سندھ گورنمنٹ کا ایک لا آ گیا کہ ہمارے صوبے سے کوئی بھی کول جو ہے نا ہمارے صوبے کے باہر نہیں جا سکتا. تو یعنی یہ لا میں تبدیلی ہو گئی. اب جب لا میں تبدیلی ہو گئی، نہ یہ آفرر کا قصور ہے نہ یہ آفری کا قصور ہے. جب بھی لا بدل جائے گا تو اب سندھ گورنمنٹ سے یہ جب لا آ گیا تو سندھ سے کول پنجاب نہیں جا سکتا. تو یہ آفر خود بخود لیپس ہو جائے گی. اور اس کے لیپس ہونے کا چیلنج آپ کورٹ میں نہیں کر سکتے، نہ آفرر کر سکتا ہے نہ آفری کر سکتا ہے، کیونکہ یہ لا چینج ہونے کی وجہ سے لیپس ہوئی ہے آفر.
اس میں نہ آفرر کا قصور ہے نہ آفری کا قصور ہے، مگر یہ آفر لیپس سمجھی جائے گی، یہ آفر پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور لیپس آف آفر کا جو وے ہے وہ کیا ہے؟ بائی دا ڈیتھ اور انسینٹی آف دا آفرر۔ جس آفرر نے آفر دی تھی اس کی اگر ڈیتھ ہو جائے یا اگر وہ انسین ہو جائے، انسین کا مطلب وہ پاگل ہو جائے، وہ شخص اگر وہ شخص پاگل ہو جائے یا وہ شخص کوما میں چلا جائے یا وہ شخص مر جائے، تب بھی آفر جو ہے وہ لیپس سمجھی جائے گی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا قانونی لحاظ سے۔ بائی ناٹ ایکسیپٹنگ دا آفر اکارڈنگ ٹو دا پرسکرائبڈ اور یوزول موڈ، اگر کوئی آفر کسی خاص طریقے سے ایکسیپٹ نہ کی جائے تب بھی وہ لیپس سمجھی جائے گی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں میں نے ایک آفر دی تھی کسی بندے کو کہ بھائی میں فلاں بزنس تمہارے ساتھ کروں گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم مجھے ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دو کہ تم اس میں میرے ساتھ ہو، یا تم مجھے ای میل کے ذریعے سے بتاؤ۔ اب اس بندے نے ایفیڈیوٹ تو نہیں دیا، ایک سادے کاغذ پہ لکھ دیا، یا ای میل میں نے کہا تھا اس نے ای میل نہیں کی، مجھے فون کر دیا۔ تو چونکہ جو میں نے میتھڈ یوز کرنے کو کہا تھا اس میتھڈ کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، تو یہ آفر بھی لیپس سمجھی جائے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں بحیثیت آفرر اس کے سادے کاغذ کی آفر ایکسیپٹنس کو بھی مان لوں، میں بحیثیت آفرر اس کی ٹیلی فون کال کو بھی مان لوں، وہ الگ بات ہے، میں مان لوں تو مان لوں۔ لیکن اگر میں نہ مانوں اور میں کہوں بھائی آفر ختم ہو گئی، تو جو آفری ہے وہ کورٹ میں میرے اگینسٹ نہیں جا سکتا، کیونکہ میں کورٹ میں کہہ دوں گا کہ جو میں نے پرسکرائب میتھڈ بولا تھا اس پرسکرائب میتھڈ پہ نہیں آئی آفر، اس لیے آفر ختم ہو گئی، تو یہ ختم سمجھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائی فیلئر ٹو ایکسیپٹ سرٹن کنڈیشن، اگر کوئی کنڈیشن میں نہ مانوں یا آفری نہ مانے تب بھی آفر کو ختم سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی آفر دی اور میں نے کہا کہ اس آفر کو اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو 10% مجھے ایڈوانس دیں گے، اب 10% ایڈوانس دیں گے تو میں آگے آپ کو سپلائی کروں گا۔ اب آپ نے آفر ایکسیپٹ کرنے کا لیٹر تو بھیج دیا، لیکن آپ نے 10% ایڈوانس نہیں بھیجا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ میں نے جو کنڈیشن رکھی تھی وہ کنڈیشن آپ نے پوری نہیں کی، تو یہ آفر ختم سمجھی جائے گی۔ اب آپ اگر 1 مہینے بعد مجھے کہیں گے کہ بھائی آپ نے مال کیوں نہیں بھیجا، میں کہہ دوں گا سر سوری آفر تو ختم ہو گئی۔ اس وقت آپ اگر مجھے کورٹ میں لے جائیں گے تو کورٹ کے اندر میں پروف کر دوں گا کہ آفر ختم ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے اپنی آفر میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو ایکسیپٹ ہے تو آپ 10% مجھے ایڈوانس دیں گے تو میں آگے مال دوں گا۔ آپ نے 10% دیا نہیں، میں ویٹ کرتا رہا، آفر کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آفر ختم ہو گئی، تو اس لیے کورٹ اس کو مانے گا۔ تو اس لیے سرٹن کنڈیشن جو اگر آپ نہیں پوری کریں گے تو آفر ختم سمجھی جائے گی اور اس کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بائی کاؤنٹر آفر، یعنی اگر کسی آفری نے میری آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے کاؤنٹر آفر دے دی، تو کاؤنٹر آفر دینے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوریجنل والی آفر ہے وہ خود بخود ختم ہو گئی، کیونکہ کاؤنٹر آفر آ گئی ہے۔ بائی سبسیکوینٹ امپاسبلٹی، سبسیکوینٹ امپاسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں نے آپ کو آفر دی تھی کہ میں ایک گھر بیچنا چاہ رہا ہوں اور اتنے پیسے میں بیچوں گا، اور آپ نے میری آفر ایکسیپٹ کر لی، اب یہ ڈن ہو گیا۔ اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 ہفتے کے بعد میں خالی کر دوں گا، لیکن فرض کریں اس 1 ہفتے کے بعد کوئی زلزلہ آ گیا اور وہ گھر گر گیا یا آگ لگ گئی اور وہ گھر جل گیا، تو اس کو کہتے ہیں سبسیکوینٹ امپاسبلٹی۔ یعنی اب جب گھر جل گیا یا گھر گر گیا تو ظاہر ہے میں گھر کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اگر آپ مجھے کورٹ میں لے جائیں گے کہ جی انہوں نے گھر دینے کا وعدہ کیا تھا اب گھر نہیں دے رہے، تو کورٹ میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ آفر لیپس کورٹ کی نظر میں بھی لیپس سمجھی جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی ریزن کی وجہ سے لیپس ہوئی ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔